अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 92/8। मैं हूं फैसल अब्बासी। पाकिस्तान की सियासत में मुज़ाकरात की फिर से गूंज है और कुछ लोग ये दावे करते नज़र आते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन अब मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं। हाल ही में जो कुछ लोगों का, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ लोगों का नाम ECL से निकाला गया, तो बाज़ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ये दावा कर रहे हैं कि ये नाम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर के तौर पे निकाले गए हैं और अभी आने वाले दिनों में दीगर जो मुतालबात हैं वो भी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है उसके पूरे किए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें भी अपने रवैये में नरमी और लचक दिखानी होगी। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आज एहतजाज की कॉल दे रखी थी और मुबैना तौर पे ये जो धांधली का कहते हैं 8 फरवरी का इस सिलसिले में, लेकिन ये एहतजाज उस तरह मुतासर कुन नहीं रहा। इसकी वजूहात क्या हैं? क्या वाक़तन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों को आज भी नहीं निकलने दिया गया? लेकिन इससे पहले जो एहतजाज की कॉल थी उसमें तो जो PTI के बड़े कलीदी रहनुमा हैं वो भी नज़र नहीं आए थे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सफ़ों में एक नफाक पाया जाता है, एक इख्तलाफ मौजूद है। आज अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला KP के हैं, उन्होंने मुलाकात की बानी PTI से और इस मुलाकात में उन्होंने अपने अरकान असम्बली कौमी और सूबाई दोनों की शिकायत के अंबार लगाए हैं। जो इत्तलात हैं, जो रिपोर्ट हुआ है, इसके मुताबिक अली अमीन गंडापुर को अपनी टीम बनाने में मुकम्मल इख्तियार दिया गया है और वो काबीना में सीनियर क़यादत के मशवरे से रद्दोबदल कर सकते हैं। पर्टिनेंट मिशाल यूसुफजई का नाम उन्होंने लिया, उनकी शिकायत लगाई गई। शेर अफजल मरवत के इदारों में जो मदाखलत है उससे मुतालिक शिकायत लगाई गई और ये इख्तलाफ दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इससे पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की नामजदगी पे इख्तलाफ सामने आया और मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हैं। क्या ये क़यादत के पाबंद सलासिल होने की वजह से है या फिर अब जब ईवान में लोग आ चुके हैं, एक सूबे में हुकूमत बन चुकी है, तो जिसको उसकी मर्ज़ी के ओहदे नहीं मिल रहे वो एहतजाज करता है, इख्तलाफ करता है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में भी इख्तलाफ पाया जाता है। राना सनाउल्लाह ने आज इस बात की तरदीद की है कि किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है, बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा है कि मुस्लिम लीग नून और जो हुकूमत है इसकी पॉलिसी में भी कोई फ़र्क नहीं है। उन्होंने यही कहा कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और जो पार्टी के कायद हैं उनके दरमियान किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं है। आज ये भी रिपोर्ट हुआ है कि अब बाज़ाब्ता तौर पे इस पर काम शुरू हो चुका है कि शहबाज शरीफ जो पार्टी की सदारत है वो वापस नवाज़ शरीफ को दे देंगे। इस सारे माहौल में जब सियासी जमातों के अपने हाउस इन ऑर्डर नहीं हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आज शहरी रहमान ने ये दावत दी है हुकूमत की तरफ से PTI को और PTI और मुस्लिम लीग नून के बीच मुज़ाकरात के लिए। और इस सारे नफाक इख्तलाफ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ सुख का सांस लेती नज़र आ रही है। साथ ही साथ आज की इंतहाई अहम डेवलपमेंट ये भी रही कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर, उन्होंने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है। उन्होंने क्लियर किया है कि पाकिस्तान की तरक्की की राह में किसी को रुकावट नहीं बनने देंगे। साथ ही साथ उन्होंने ख़बरदार किया है कि मनफी प्रोपेगेंडा और ट्रॉल्स तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते हैं। पाकिस्तान की जो दफ्तर ख़ारजा हैं उनकी तरफ से पाक ईरान पर अमरीकी रद्द-ए-अमल जो था उसको मुस्तरद किया गया। जो इंसानी हुकूक से मुतालिक अमरीका की तरफ से रिपोर्ट आई उसको भी मुस्तरद किया गया है और साथ ही साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो तमाम जो ममालिक हैं उनके साथ बराबरी की सतह पर रखने के जो अज़्म है उसको भी दोहराया गया है। वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे, सऊदी अरब के दौरे पर वो जाएंगे। ये दौरा कहा यह जा रहा है कि $5 अरब सरमायाकारी से मुतालिक इसमें ब्रेक थ्रू मुमकिन है। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक से सीनियर रहनुमा शौकत बसरा साहब ने। बहुत शुक्रिया बसरा साहब आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मंदोखेल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। कोशिश करेंगे कि हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून की जो नुमाइंदगी है वो भी प्रोग्राम में शामिल हो। सबसे पहले अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब आपकी तरफ आते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी थी और एहतजाज कुछ इतना जो हमने रिपोर्ट किया वो उस तरह मुतासिर कुन नहीं रहा और इनका जो इल्ज़ाम है वो यही है कि जहाँ जहाँ इनकी हुकूमत नहीं है वहाँ लोगों को निकलने नहीं दिया गया, तो एहतजाज जो आईनी जमहूरी हक़ है उससे क्यों रोका जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल इनका हक़ है आईनी और जमहूरी, और शौकत बसरा साहब खुद भी एक वकील है, उनको भी ये पता है कि आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक फंडामेंटल राइट्स है और फंडामेंटल राइट्स भी इस तरह नहीं है कि आप जो मर्जी कर ले। एहतजाज सबका हक है, पुरअमन एहतजाज सबका हक है। जलाओ गिराओ
اور پیٹرول بم اور لاٹھی چارج اور گالی گلوچ، یہ احتجاج تو کسی بھی مہذب معاشرے میں، کسی بھی ریاست میں، چاہے وہ مسلمان ملک ہو یا نہ ہو، نہ اس کی اخلاقیات اجازت دیتی ہے، نہ وہاں کے قوانین اجازت دیتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی بالکل اگر ماضی ان کا اس چیزوں سے گزرا ہے اور آگے چل کے وہ احتجاج پرامن کرتے تو میں تو حمایت کرتا ہوں کہ چاروں صوبوں میں، ایک صوبے میں تو خود ہے، باقی 3 صوبوں میں وفاق میں ان کو ملنا چاہیے۔ لیکن تھوڑا سا پی ٹی آئی کو خود بھی اپنے رویے میں جو ہے نا وہ تبدیلی لانی ہوگی۔ پرسوں میں بیٹھا ہوا تھا ان کے ذہن قریشی صاحب کے ساتھ، بڑی اچھی باتیں کی انہوں نے، کہا کہ اسمبلی میں ہم اپنا کردار ادا کریں گے، اور پچھلے اسمبلی میں بھی میں مختلف ٹاک شو میں ان کو یہی کہتا رہا کہ آپ اسمبلی میں آئیں، اپنا کردار ادا کریں۔ لیکن پھر کیا بات ہے کہ ان کے ذہن قریشی صاحب تو بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، مگر وزیر اعلیٰ جو ان کا امین گنڈپور صاحب ہے، انہوں نے کہا ہم تو قبضہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کے لیول پہ اگر اس طرح بات کریں گے تو کیسی اجازت ملے گی؟ یہی میرا کہنا ہے۔ جی دانیال صاحب، جو بسرا صاحب باتیں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے یہ لگ رہا تھا کہ کچھ لوگوں کے نام ECL سے نکلے، بلکہ آپ کی جماعت کے کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے تھے اپوزیشن کے ساتھ ایک CBM شروع کیا جا رہا ہے، لیکن بسرا صاحب جس طرح بات کر رہے ہیں یہ فیکچولی ہے، تو پھر کیوں ہو رہا ہے؟ گورنمنٹ کیوں نہیں نکلنے دے رہی، کیوں احتجاج نہیں کرنے دے رہی ان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، پہلے تو میں ایک ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ بسرا صاحب نے اپنی پوری بات پہ بولا، میں نے نہیں کاٹا، انہوں نے غلط ٹھیک بولا جو ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا، تو کائنڈلی میری بات میں بھی بیچ میں لکمے یا کاٹا نہیں جائے گا۔ دوسری بات جی، آپ نے جس طرح بات کی یہاں پاکستان میں جو آج احتجاج ہوا، دیکھیں پاکستان کی جو عوام ہے، جو فینس سیٹر عوام ہے، سب سے امپورٹنٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم سوئنگ ووٹرز کہتے ہیں اور فینس سیٹرز کہتے ہیں، جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کس رخ میں جانا ہے۔ اور آپ کا جو ابھی بائی الیکشنز ہوا، ان فینس سیٹرز نے اپنا ٹرینڈ دکھا دیا، اور انہوں نے نفرت کی، انہوں نے گالی گلوچ کی، انہوں نے تفریق کی سیاست کو خیر آباد کا، اور انہوں نے عمران خان کے جھوٹے وعدوں کے، ان کی نفرت کی باتوں کو انہوں نے دفنا دیا، اور دفنانے کے بعد وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ساتھ چلے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج تک پاکستان میں ترقی کا سفر طے ہوا، پاکستان میں کامیابی کا سفر طے ہوا، پنجاب اپلفٹ ہوا اور صوبوں سے بڑھ کر، تو میاں نواز شریف کی اور ان کے جماعت کی لیڈران کی قیادت میں ہوا، اور اب انشاءاللہ میاں شہباز شریف کی اور مریم نواز صاحبہ کی قیادت میں ہو رہا ہے۔ ان لوگوں نے اپنا جو ہے ٹرینڈ وہ دکھایا ہے، اور آج لوگوں کا نہ نکلنے کی وجہ بھی صرف یہی ہے کہ لوگ سوائے اس جھوٹے وعدوں کے اور ان باتوں سے تنگ آ گئے ہیں۔ دیکھیں پاکستان کی عوام جو ہے وہ ایک ہی بات کرتی ہے کہ ملک کو آگے لے کے جائیں، چیزوں کو آگے لے کے جائیں، بہتری کی طرف لے کے جائیں، اور اس ملک کو اگر ہم آگے بہتری کی طرف لے کے جائیں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی۔ اور لوگوں پاکستان کی عوام جو ہے اس نے یہ اپنا فیصلہ دیا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ اگلے آنے والے دنوں میں، اگلے آنے والے ہفتوں میں چیزیں جس طرح بہتر ہو رہی ہیں، آج مہنگائی کی شرح میں کمی ہے، آج چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، 27-28% سے نیچے آئی ہے مہنگائی کی شرح، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، چیزیں آگے چل رہی ہیں، تو انشاءاللہ یہ ریلیف پیکیجز، یہ چیزیں لوگوں تک پہنچیں گی، ملک بہتری کی طرف جائے گا، اور یہ جلاؤ گھراؤ، تفریق، اپنے سپاہ سالاروں کے خلاف، اپنے اداروں کے خلاف جو نفرت کی تقریریں کوئی جو کر رہے ہیں لوگ، ان کے ساتھ اب نہیں چلیں گے۔ یہ بے شک کہہ دیں کہ ہم اسلام آباد پہ حملہ کر دیں گے، پاکستان پہ حملہ کر دیں گے، ملک کو ٹیک اوور کر دیں گے، ملک اب ان چیزوں سے آگے نکل رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ تمام جماعتیں مل کر جو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ ساری مل کر اپنا رول پلے کریں گی۔ اس میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی ایک امپورٹنٹ رول ہوگا اور ہونا چاہیے، اور جس طرح ان کی پارلیمانی کمیٹی اس چیز کو اب انڈرسٹینڈ کر رہی ہے، اور ان کا تھوڑا مثبت رول رہا ہے اسپیکر صاحب کے پاس۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ دانیال صاحب، آپ کی جماعت کے اندر
جاوید لطیف صاحب بڑے سینئر اور بڑے ڈیڈیکیٹڈ آپ کے ورکر ہیں, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی, رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کی تردید کی, پھر رانا تنویر صاحب کی اس پہ وضاحت آئی. ہم پی ٹی آئی کو تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے بیچ میں تفریق موجود ہے. آپ تو حکمراں جماعت ہو کے, آپ کا لیڈر آپ میں موجود ہو کے, اس کے باوجود اتنی تفریق ہے. کیا یہ تفریق کسی نئی سیاسی حکمت عملی کا سلسلہ ہے, یا پھر اگر ایسا نہیں ہے تو پھر پارٹی قیادت اس پہ کیوں نہیں اس کی وضاحت کرتی؟ دیکھیں, میں یہاں جگہ بیٹھا ہوں تو میں پارٹی کا بیانیہ ایز اے پارٹی اسپوکس پرسن بیان کر رہا ہوں, اور جو پارٹی کے سینئرز ہیں ان سب کا یہی بیانیہ ہے, اور وہ یہی بیانیہ ہے کہ ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے. ہم نے اس گفتگو سے نکل کر اپنے آپ کو اس لیول تک نہیں گرانا. ہم نے اس گفتگو میں پڑھنا ہے کہ پاکستان کی عوام کو کس طرح ریلیف مل سکے, پاکستان کس طرح آگے بڑھ سکے, پاکستان کو کس طرح بہتری کی طرف لے کے جایا سکے. دیکھیں, آگے بحرانوں پہ بحران آ رہے ہیں. آپ کا بجٹ آ رہا ہے. ہم نے 16 مہینے فائر فائٹنگ کی, ہم نے اس ملک میں لگائی ہوئی آگ کو بند کیا, اور اب پاکستان کو ری بلڈ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. آج آرمی چیف صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ بڑی واضح ہے کہ ملک کو ہم نے مل کر اٹھانا ہے, ملک کو ہم نے مل کر کنسٹرکٹ کرنا ہے, اور یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے, اور ہم سب نے اپنا رول پلے کر تمام پارلیمنٹری پارٹیز جو ہیں, تمام جماعتیں جو ہیں, انہوں نے مل کر جو تفریق, نفرت, جلاؤ گراؤ اور اپنے اداروں کے خلاف گالی گلوچ میں ملوث ہیں, ان کی تو اپنا شوق ہے, اور اپنا شوق پورا کر لیں. لیکن اس ملک کو آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا. جو چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو, وہ ڈیفالٹ نہیں ہوگا. جو چاہتے ہیں کہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ اپنا بائی لیٹرل ٹرمز جو ہیں ان کو ختم کر دے, وہ نہیں ہوگا. جو بے شک وہ جو مروت صاحب سے لے کر جس مرضی سے سٹیٹمنٹس دلوا لیں, جو چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ہماری بات چیت ختم ہو جائے اور پاکستان اس ریجن میں آئسولیشن میں چلا جائے, یہ نہیں ہوگا. اس ملک نے انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے, ترقی کرنی ہے, اور یہاں جو ہماری آرگیومنٹ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ روٹی 16 روپے کی ہے, 17 کی ہے, 18 کی ہے. یہ نہیں ہوگی کہ ہم کب کنٹینروں پہ کھڑے ہو کے ملک کو آگ لگائیں گے, جلائیں گے, گھیراؤ کریں گے. یہاں تنقید برائے اصلاح کی تو جگہ ہے, تنقید برائے تنقید کی نہیں ہے. اور جو جماعتیں اور جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ ہسٹری میں یہی کرتے رہیں گے. نہ ان کی سیاست میں نہ جگہ ہے, نہ ان کی پولیٹیکل پارٹیز میں جگہ ہے, اور نہ ہی ان کی پاکستان کی عوام میں کوئی جگہ ہے. اور اسی لیے لوگوں نے ان کو ڈسکارڈ کر کے ڈسٹ بنز میں پھینک دیا, اور وہ اپنے حلقوں میں چوتھے 5ویں نمبر پہ آ گئے. کیونکہ پاکستان نے آگے اب بہتری کا سفر جو طے کرنا ہے وہ انشاءاللہ ایک مثبت, ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ طے کرنا ہے, اور اس میں تمام جماعتوں کے لوگوں کا رول پلے ہوگا. تمام جماعتوں کے لوگوں کا رول ہوگا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی اپنی جماعت از ناٹ ان آرڈر. آپ کی قیادت کی یہاں ہوتے ہوئے آپ کا ایک لیڈر آ کے سٹیٹمنٹ دیتا ہے, اس سے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے, اتنے سنگین الزامات لگاتا ہے, جب ان سے شواہد مانگے جاتے ہیں تو پھر وہ اس پہ بھی چپ ہو جاتے ہیں. تو بات تو یہ ہے کہ پہلے ذرا یہ تو کلیئر کر لینا کہ آپ کی جماعت جو ہے, ایک لمحے تک تو یہ تاثر تھا کہ شاید میاں نواز شریف کی جو مسلم ہماری جماعت بالکل ان آرڈر ہے, اس کی پالیسی کچھ اور ہے اور حکومت کی پالیسی کچھ اور ہے. فیصل بھائی 90 ہماری کروڑ جماعت کی سیٹیں بالکل ان آرڈر ہے. کچھ چیزوں کا ریبٹل نہیں دیکھیں, یہ بیچ میں نہیں بولیں گے. اگر آپ بیچ میں بولیں گے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا جی. یا آپ اپنے ٹائم پہ بولیں گے, اپنے ٹائم پہ, آپ اپنا ٹائم ہوگا, آپ جو مرضی بولیں. دیکھیں, ہماری جو پارٹی ہے وہ اٹ از ایبسلیوٹلی ان آرڈر. ہماری طرف سے ملٹیپل ریبٹلز آ گئے جماعت کی, پارلیمنٹری پارٹی کی, اور بڑے کلیئر ریبٹلز آ گئے. اور جو بھی گریونسز ہیں کسی کے بھی ہیں, ہماری جماعت کا ایک ہی نیریٹو ہے, اور یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں, یہ چیزیں. اور ہماری جماعت جو ہے اس کا ایک ہی نیریٹو ہے, اور وہ نیریٹو یہ ہے کہ ملک کو آگے لے کے جانا. اور تمام سٹیک ہولڈرز, تمام پارٹی میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں, جماعت میاں نواز شریف کی قیادت میں چل رہی ہے, مریم نواز صاحبہ سے لے کر میاں شہباز شریف صاحب تک. اور انشاءاللہ
جتنے بھی جماعت کے لوگ ہیں اسی لائن کو ٹو کریں گے جو میاں نواز شریف کی لائن ہے, اور وہ یہی ہے کہ پاکستان کو ری بلڈنگ آف پاکستان, ری ایمرجنگ آف پاکستان اینڈ پاکستان ٹو بی دا فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی آف دس ریجن. یہ ویژن لے کے آئی ہے مسلم لیگ نون اور انشاءاللہ اس کے اوپر ڈیلیور کرے گی اور آپ کو ملک آگے بڑھتے ہوئے نظر آئے گا. کچھ لوگوں کی اپنی گریونسز ہیں لیکن وہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. مندوخیل صاحب, ابھی دانیال صاحب نے بھی جو آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ ہے اس کو کوٹ کیا. میں ایک بار پھر سے کر دیتا ہوں کہ آج جو انہوں نے گرین انیشیٹو پروگرام سے گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے جو سب سے سگنیفیکنٹ بات کی, یہ کہا کہ منفی پروپیگنڈا اور ٹرولز ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنے سے نہیں روک سکتے. پروپیگنڈا جنریٹ کہاں سے ہوتا ہے, اور یہ جو ٹرولز ہیں, اگر ظاہر سیاست میں پروپیگنڈا آپ سمجھتے ہیں پوری دنیا میں سیاست کے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں, وہ ایک ہی طبقے کی ایک ہی جماعت کی اجارہ داری کیوں ہے, اور آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پروپیگنڈا اور یہ منفی انداز سیاست اس کو کنٹرول کرنے میں یا اس کو بڑھانے میں سیاسی جماعتوں کا بڑا کردار ہے؟ آپ مجھے آج سے 5-7 سال پہلے بتا دیں پاکستان میں اس طرح کی چیزیں ہوا کرتی تھی؟ پاکستان میں اس طرح بھائی کو باپ سے, بیٹی کو ماں سے, بھائی کو اور اداروں کو آپس میں ان کے لوگ آگے پیچھے, اس طرح آپ نے کبھی دیکھا ہے, کبھی سنا ہے اور کسی ملک میں؟ اور آج جو آرمی چیف جو باتیں کر رہا تھا بالکل درست کہہ رہا تھا. کیا یہ باتیں پیپلز پارٹی کے لیے کر رہا تھا؟ کیا یہ باتیں مسلم لیگ نون کے لیے کر رہا تھا؟ یہ انہی کے لیے کر رہا تھا جو ان کے لیے بے چین ہے, بےتاب ہے مذاکرات کے لیے. انہی کو بتا رہا ہے کہ بابا یہ چیزیں نہیں چلے گی, سدھر جاؤ, اب بھی وقت ہے. لیکن یہ پھر بھی نہیں سدھریں گے, پھر ہی بات کریں گے. سوال یہ ہے کہ آپ کا ایک جمہوری کلچر جو نا اس کا ستیاناش کر دیا پی ٹی آئی نے. ایک جو معاشرہ تھا وہ معاشرے کو گالی, ابھی آپ ایک پوسٹ لگا لے, آپ کو 10 تعریفیں آئیں گی تو 50 گالیاں آئیں گی. اچھا خواہ آئیں گی, وہ پتہ بھی نہیں ہوگا, آپ سے کسی کا واسطہ بھی نہیں ہوگا, چلو ہم تو پولیٹیکل لوگ ہیں, وہ خواہ آئیں گی. تو ایک معاشرے میں ایسی ایک انہوں نے ایک زہر پھیلایا ہے جو لوگ خاموش بیٹھ ہی نہیں سکتے ہیں, طریقے سے ہے نہیں سکتے کہ آپ کا واسطہ نہیں ہوگا وہ پھر بھی آپ کے خلاف بولے گا. سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کس نے انٹروڈیوس کرائی؟ آرمی چیف جو آج کہہ رہے ہیں کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ تو آپ کو پتا ہے اور بسرا صاحب کو پتا ہے کہ انہی کے لیے کہہ رہے ہیں. لیکن یہ آخر چلے گا کب تک؟ یہ آپ کی گالی گلوچ یہ ساری چیزیں چلے گا کب؟ یہ آپ کا بالکل دانیال چودھری صاحب نے درست فرمایا ہے کہ آپ کی بیانیہ جو ہے نا وہ یہ 21 اپریل والے ضمنی انتخابات میں پٹ چکا ہے. آپ جو فرماتے تھے کہ عمران خان کھمبا کھڑا کریں گے وہ بھی جیتے گا, وہ باجوڑ نے آپ کو جواب دے دیا. جس شخص کو, جس کینڈیڈیٹ کو آپ نے ٹکٹ نہیں دی, آپ کے مخالف کھڑا ہو گیا اور بعد میں بیچارہ قتل ہوا, شہید ہوا. آپ نے اس کے بھائی کو جو کھڑا ہو گیا تھا, آپ کے شیر افضل مروت نے ویڈیو موجود ہے, اس نے کہا وزیر بنائیں گے, 4 لوگوں کو نوکری دیں گے, گھر بنا کے دیں گے. اس نوجوان مبارک زیب نے کہا میں ملنے کو تیار نہیں ہوں. اور اس کے بعد جا کے دوسرا ویڈیو شیر افضل مروت کا موجود ہے, اس نے کہا اگر یہ دونوں سیٹیں بھی جیت جائے تو پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ان کا. آج وہ دونوں سیٹیں جیت گئے اور شوکت بسرا صاحب اور دوسری پی ٹی آئی والے کہتے ہیں یہ وہی کھمبا ہے, یہ دوسرا کھمبا بھی ہمارا ہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ, اور پھر سندھ کی بات اگر میں کروں, یہاں تو یہ اس قابل ہی نہیں ہوئے کہ الیکشن میں کھڑے ہوئے ہو جائے. آپ نے آسما بھٹو کے اس میں انہوں نے بڑا اچھالا جبکہ خود ان کا بندہ دستبردار ہو گیا اور سب چیز موجود ہے. جب بلاول صاحب کا الیکشن, جہاں بلاول صاحب نے سیٹ چھوڑی ہوئی تھی کمبر شہزاد کوٹ کا, وہاں پی ٹی آئی کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں کھڑا ہوا, وہاں کسی اور جماعت کا بھی نہیں کھڑا ہوا سوائے ٹی ایل پی کا, اور ٹی ایل پی والوں نے لیے 2700 ووٹ اور ہمارے کینڈیڈیٹ خورشید احمد جنوجو نے 91,000 لی, 88,000 کی لیڈ سے اس کو شکست دیے. اور پھر بھی کہتے ہیں ہم چاروں صوبوں کی پارٹی ہے, پھر بھی کہتا ہے ہم بڑے جیتے ہوئے. وہاں نون لیگ میں تو پنجاب میں تو اکثریت انہوں نے حاصل کر دیے. تو سوال یہ انہی چیزوں پہ ٹاک شو میں لوگوں کو ورگلانے میں لگے ہوں گے. جب بھی ان کا الو سیدھا ہو جائے گا نہیں ٹھک سے جم مار دیں گے, سب نظریہ سوچ اصول سب توڑ دیں گے اور جم مار دیں گے اگلی حکومت کے لیے. یہ بھی آپ ریکارڈ سے بھائی ٹائم کم ہے ہمارے پاس. بہت شکریہ شوکت بسرا صاحب آپ کے وقت کا, عبدالقادر مندوخیل صاحب, دانیال چودھری صاحب. ایک بریک کے بعد ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی اور ان سے ہم جانیں گے کہ ورلڈ اکنامک فورم کتنا بڑا موقع ہے, اور یہ دورہ سعودی عرب جو وزیر اعظم کا 28 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے, اس میں کیا اقتصادی حوالے سے کوئی بریک تھرو ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ترجمان دفتر خارجہ پاکستان ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ نے. بہت شکریہ ممتاز صاحبہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا پرائم منسٹر پاکستان 28 تاریخ کو ورلڈ اکنامک فورم میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں. کتنا اہم ہے؟ کیا پاکستان کی معیشت کے تناظر میں کوئی بریک تھرو بھی ہو سکتا ہے؟ اور اہم ملاقاتیں پرائم منسٹر کی کس کس کے ساتھ ہونی ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ. یہ جو پرائم منسٹر کا دورہ ہے یہ سعودی عربیہ کا، یہ ورلڈ اکنامک فورم کے کانٹیکس میں ہو رہا ہے، اور اس وزٹ میں یہ لوگ یہاں پر امپورٹنٹ چیزیں جو ہوں گی وہ پاکستان کے پرائم منسٹر اور فارن منسٹر وہاں پر ڈفرینٹ فورمز اور جو راؤنڈ ٹیبلز ہیں ان میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. جو دنیا کے امپورٹنٹ مسائل ہیں اکنامک اور پولیٹیکل، اس پر بات ہوگی. اس کے علاوہ جو پاکستان کی حکومت کی جو اس وقت ترجیح ہے اکنامک پروگریس اور پراسپیرٹی کے کانٹیکسٹ میں، اس کو ہائی لائٹ کیا جائے گا. پرائم منسٹر اور فارن منسٹر اپنے ہم منصبوں کے ساتھ ملاقاتیں بھی کریں گے. ابھی پروگرام کی ڈیٹیلز ابھی فائنلائز ہو رہی ہیں اور جلد ہی ہم باقی ڈیٹیلز میڈیا کے ساتھ شیئر کریں گے. ممتاز صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی جو حال ہی میں سعودی وفد آیا وزیر خارجہ کی قیادت میں، ان کے وزیر خارجہ کی قیادت میں، اس کے بعد اب وزیر اعظم کا یہ دورہ تو ورلڈ اکنامک فورم کے تناظر میں ہے، لیکن سعودی عرب میں کیا اس سلسلے میں بھی کوئی پیش رفت ممکن ہے؟ جو $5 ارب سرمایہ کاری سے متعلق یہاں پہ ساری گفت و شنید ہوئی. جی بالکل، جس طرح سے آپ نے کہا پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان اس وقت ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کے سلسلے میں بہت اہم بات چیت ہو رہی ہے، اور اسی تناظر میں ان کے وزیر خارجہ نے ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن کا وزٹ کیا جس میں اور بھی ان کے وزراء اور سینئر آفیشل شامل تھے. اور اس میں دونوں سائڈز نے یہی ڈسکس کیا کہ کس طرح سعودی عربیہ کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آ سکتی ہے. اور سعودی فارن منسٹر نے اس بات چیت کے بعد اپنی کانفیڈنس اور اطمینان کا اظہار کیا کہ پاکستان کی طرف سے جو پروجیکٹس پرپوز کیے گئے ہیں وہ بڑے سالڈ ہیں اور سعودی عربیہ ان کو بڑا پازیٹیولی کنسیڈر کر رہا ہے. اب ہم آگے جا کر ایز نیگوسیشنز پروگریس ہماری آفیشیل لیول پر ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد اس کے کانکریٹ نتائج عوام کے سامنے آئیں گے. وزیر اعظم کے دورے سے اس کنٹیکسٹ میں کوئی بریک تھرو کی بھی کے امکانات ہیں؟ جی بالکل، وزیر اعظم کا دورہ بہت اہم ہے اور اسی سلسلے میں جو بات چیت پہلے ہوئی ہے اسی کو آگے بڑھایا جائے گا. اور یہ سارے پروجیکٹس جو آلریڈی پائپ لائن میں ہیں اور اس کے علاوہ نئے پروجیکٹس بھی ان پر گفت و شنید بالکل ہوگی. اور ہم جس طرح میں نے آپ سے کہا جلد آپ کو امپورٹنٹ جو اناؤنسمنٹس ہیں انویسٹمنٹ کے سلسلے میں وہ کی جائیں گی جب دونوں سائڈ ایگریمنٹ فائنلائز کر لیں گے. صحیح. تازہ ترین جو آپ کی آج بریفنگ ہے اس میں آپ نے یہ کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جو پاکستان کے اقتصادی معاملات ہیں اور بالخصوص توانائی کو لے کر اس پر امریکہ سے بات کر رہے ہیں. اب پاکستان کی اس پہ اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیا پاکستان امریکہ سے لچک دکھانے کا کہہ رہا ہے یا پاکستان؟ جی پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں کہ میں نے اس طرح کی بات نہیں کی. یہ آئی تھنک تھوڑی سی مس رپورٹنگ ہوئی ہوگی. میں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے جو تعلقات ہیں ایران کے ساتھ ان کی اپنی اہمیت ہے. جس طرح سے پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کی اہمیت ہے، دونوں ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات کو پاکستان اہمیت دیتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں ہم دونوں ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات آگے فروغ دے سکتے ہیں اور کسی ایک ملک کو دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات بڑھانے پر پریشانی نہیں ہونی چاہیے. یہی اور یہ بھی میں نے کہا ہے کہ پاکستان کا جو ٹریڈ ہے ایران کے ساتھ وہ ہمارا ایک ہمسایہ ملک ہے اور وہ ٹریڈ جو ہے وہ بارٹر میں ہے زیادہ تر، اور وہ ہمارے بارڈر سسٹیننس مارکیٹس ہیں along the border، اور وہ ہمارے جو غریب اور پسماندہ علاقے ہیں پاکستان ایران کے بارڈر کے ساتھ ان کے لیے یہ بڑا اہم ہے کہ اس طرح کی تجارت ہو.
پاکستان اور امریکہ کی بالکل بات چیت جاری رہتی ہے تمام اہم موضوعات پر، ان ایشوز پر بھی ہماری بات چیت رہتی ہے۔ صحیح۔ ممتاز صاحبہ، بات یہ ہے کہ جو پاک ایران گیس پائپ لائن معاہدہ ہے یہ تو بارڈر پر نہیں ہونا ہے، اور ظاہر امریکہ نے اپنا رد عمل بھی دے دیا ہے۔ اس تناظر میں اب پاکستان کی حکمت عملی کیا ہے؟ کیا پاکستان امریکہ سے بات کر رہا ہے، ان کو لچک دکھانے کا کہہ رہا ہے، یا ایران سے، کیونکہ ایران پر بھی پابندیاں ہیں، اقتصادی پابندیاں ہیں، ایران سے مزید مہلت طلب کر رہا ہے؟ دیکھیں، یہ اس کی ڈیٹیلز تو آپ کو ہماری پیٹرولیم منسٹری ہی بتا سکتی ہے، کیونکہ وہ ان نیگوسیشنز کو لیڈ کر رہی ہے، اور وہ آپ کو ڈیٹیل میں بتا سکتی ہیں کہ ہماری کیا حکمت عملی ہے اس معاملے پر آگے بڑھنے کی۔ پڑوسی ملک میں انتخابات کا دورہ ہے، اور جس طرح کے وہاں پہ بیانات سامنے آ رہے ہیں، اس پر آج آپ نے ایک سٹیٹمنٹ تو دی ہے، لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ فی زمانہ جو تبدیلیاں آئی ہیں، دنیا کے اندر حالات بدلے ہیں، یہ ماضی کی طرح صرف سیاسی بیانات ہیں، یا یہ جو بھارت کے پاکستان مخالف عزائم ہیں اس کی راہ ہموار کر رہا ہے؟ اور پھر جو پاکستان کے اندر بھی ایک بات ہو رہی ہے، کچھ لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تجارتی جو مراسم ہیں ان کو کھولا جائے، بحال کیا جائے، تو یہ کس سلسلے کی کڑی لگ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں، جو ریسنٹ سٹیٹمنٹس ہم نے دیکھا ہے ہندوستان کی طرف سے آئی ہیں، اس میں وہ کچھ بہت ہی افسوسناک سٹیٹمنٹس ہیں، کیونکہ وہ پاکستان کے بارے میں اور آزاد کشمیر کے بارے میں بہت ہی ایگریسو سٹیٹمنٹس آئی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ اچھی ہمسائیگی کا ثبوت دیا ہے، لیکن ہم ساتھ میں اپنا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں، اور اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ آف کورس اس وقت ایک انڈیا میں ایک الیکشنز کی فضا ہے، لیکن پہلے بھی انڈیا میں پاکستان کو پاکستان بیشنگ کر کے یہ ان کے جو پولیٹیشینز ہیں وہ اپنے سیاست کو چمکاتے ہیں، تو یہ پاکستان نے ان عناصر کو یہی کہا ہے کہ اس طرح کی جو سیاست کو چمکانا ہے پاکستان کے ایکسپنس سے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ ابھی کل ہم ٹی وی پر دیکھ رہے تھے ایک افغان باشندے کا انٹرویو جو پاکستان میں دہشت گردی اور شرپسندی میں ملوث تھا، کابل کے ساتھ اسلام آباد اس تناظر میں ظاہر ہے اپنا احتجاج بھی ہم ریکارڈ کرواتے رہے ہیں، لیکن اب کیا واقعتاً جو افغان طالبان کی حکومت ہے وہ سوچ رہی ہے کہ پاکستان کے خلاف ان کی زمین جو استعمال ہوتی ہے ان لوگوں کے خلاف وہ کارروائی کریں گے، یا ابھی تک سرد مہری ہی ہے؟ دیکھو، یہ تو سوال آپ کو افغان حکام بھی دے سکتے ہیں۔ ہماری ان سے ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ وہ ان عناصر کے خلاف ایکشن لے جو پاکستان میں ٹیرورزم میں شامل رہے ہیں یا ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اور پاکستان کے سویلینز اور لا انفورسمنٹ آفیشلز کے قتل میں وہ شامل رہے ہیں۔ تو یہ ہماری سے یہی امید ہے کہ ان کو ان عناصر کے خلاف افیکٹو ایکشن لینا چاہیے۔ بہت شکریہ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، ترجمان دفتر خارجستان ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔